अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात वमा यकफ़ुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वलक़द वा और ला यकीनन, कद यकीनन यानी जरूर बिजरूर, यकीनन बिला शुबा, अंजलना हमने उतारा, इलैका आपकी तरफ, इला टुवर्ड्स, का यू, टुवर्ड्स यू आपकी तरफ, आयातिन आयतें, निशानियां, मोजज़ात, अलामतें, बय्यिनातिन वाज़िह, वमा यकफुरु और कुफर नहीं करता, इनकार नहीं करता, बिहा इसका, इन मोजज़ात का, इन आयात का, अलामात का, इन आयतों का इनकार नहीं करता, इल्लल फासिकून सिवाय नाफरमान के। नाफरमान कौम ही जो है इन आयात जो वाज़ेह तौर पे है इसका इनकार करते हैं, और कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। यहाँ पर अनजलना का लफ्ज आया हुआ है। हमने कहा था कि तंजील एक लफ्ज होता है और एक होता है अनजल। अनजला में हमने पढ़ा था कि अनजला में एक एक बारगी ही उतारा जाता है। तो यहाँ तो एक हमने आपकी तरफ उतारा है, तो वो तो आपको पता है कि हम अल्लाह पाक ने थोड़ा थोड़ा करके उतारा हुआ है, लेकिन कुछ सूरतें मुकम्मल भी आ गई हैं, एक बारगी नाजिल हो गई है, मुकम्मल सूरतें। शायद इसीलिए अल्लाह पाक ने अनजलना का लफ्ज इस्तेमाल किया, हमने उतारा, एक बारगी उतारा। या फिर यह हो सकता है कि वो जो रात है उस तरफ की इशारा है कि लोहे महफूज से बैत मामूर तक जो उतरा है कुरान मजीद एक साथ, उसकी तरफ इशारा हो। बहरहाल तंजील जो होता है, लफ्ज तंजील, तनज़्ज़ला, वो उसमें ये क्या होता है कि आप दर्जा बदर्जा थोड़ा थोड़ा करके आप जो है एहतमाम के साथ उतरते हैं। तो ये उसका उलट है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि और यकीनन हमने आपकी तरफ वाज़ेह आयतें उतारी हैं जिनका इनकार सिवाय फासिकों के कोई और नहीं कर सकता। फासिक का मतलब होता है जो एलानिया गुनाह करे या बड़ा गुनाह करे, गुनाह कबीरा करे या फिर वो एलानिया गुनाह करे, उसको कहते हैं। यहूदियों के यहाँ रसूलुल्लाह की सदाकत के लिए मोजज़ात का एतबार होता है कि रसूल वो होता है जिसका मोजज़ा हो। तो वो रसूलों से मोजज़े तलब करते रहते हैं कि अनहोनी कर दे, अनहोनी कर दो, अनहोनी कर दो हमारे सामने, तब ये रसूल मानेंगे। इसी तरह उन्होंने भी हमारे रसूल से भी मोजज़ा ही मांगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने आपको बेशुमार वाज़ेह मोजज़ात अता किए हैं, और सबसे बड़ा मोजज़ा कुरान पाक है आपका। और भी बहुत से मोजज़े हैं अल्लाह ताला ने अता फरमाए हैं, उनका इनकार करना कुफ्र है, बाकायदा से काफिर ही इनकार कर सकता है ऐसे मोजज़ात का। अवकुल्लमा आहदू, जब कभी भी ये लोग अहद करते हैं, आहदन ऐसा अहद जो मजबूत हो, अच्छी तरह से अहद करते हैं ये लोग, ना बज़हू उसको फिर फेंक देते हैं, फरीक़ुम मिनहुम उनमें से एक ग्रोह। एक ग्रोह आता है और वो जो अहद किया होता है किसी पैगंबर से, अल्लाह से, वो उसको दूर फेंक देता है। बल अक्सरुहुम, बल्कि अक्सरियत उनकी जो है, ला युमिनून ईमान लाते ही नहीं, वो रसूलों को मानते ही नहीं, अल्लाह रोज़ क़यामत पे उनका ईमान है ही नहीं। ये यहूदियों की बातें हो रही हैं, लेकिन आप इसको अपने ऊपर भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। उन यहूदियों को ये भी बीमारी थी कि जब अहद करते तो उनमें से एक ग्रोह इस अहद अहद को तोड़ता था, क्योंकि उनकी तारीख गद्दारी, नाफरमानी, सरकशी के वाक़यात से भरी पड़ी है, और उनकी अक्सरियत ईमान से इनकारी है। अदम ईमान से नाफरमानी और सरकशी होती है, और अहद का भी ख्याल नहीं रखा जाता। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि, जब कभी भी उनके पास कोई रसूल आया अल्लाह की तरफ से, मुसद्दिकुन तस्दीक करने वाला, लिमा माहुम जो उनके हाथों में ऑलरेडी होता है, तौरात ज़बूर इंजील,
नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, तो उन लोगों में से जिनके पास पहले से कोई किताब हो, वो लोग फेंक देते हैं, वो उसको दूर कर देते हैं। क्या करते हैं? किताब अल्लाह वराअ ज़ुहूरिहिम, अल्लाह की किताब को अपने पीठों के पीछे फेंक देते हैं। और क्या करते हैं? कअन्नहुम ला यअलमून, ऐसे बन जाते हैं जैसे वो जानते ही नहीं कि हमारी किताबों में क्या आया था इस रसूल के बारे में जिसने आखिर में आना था, और वो कितना अजीज है रब ताला को। ऐसे बन जाते हैं कि हमारे तौरात में, जबूर में, इंजील में तो कुछ भी नहीं लिखा इस रसूल के बारे में, या हमें हमारे पैगंबर ने कुछ भी नहीं बताया। अल्लाह की तरफ से उनके पास रसूल आया जो उनकी तस्दीक करता था, जो उनके पास था पहले से। तो अल्लाह किताब, अहले किताब की एक जमात ने उस अल्लाह की किताब को अपने पीठों के पीछे फेंक दिया, गोया कि वो उसे जानते ही नहीं। अच्छा जी, और जरा समझिएगा कि ये क्या वाकया था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को अल्लाह ताला की के वो अहद याद दिलाए जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के मुताल्लिक थे, तो मालिक बिन सैफ ने कहा, खुदा की कसम, आपके बारे में हमसे कोई अहद नहीं लिया गया। इसके जवाब में ये आयत नाजिल हुई और फरमाया गया कि यहूदियों ने जब कभी कोई अहद किया तो उनमें से एक ग्रोह ने इस अहद को वैसे ही पीठ पीछे फेंक दिया, बल्कि उनमें से अक्सर यहूदियों को तौरात पर ईमान ही नहीं, इसीलिए वो अहद तोड़ने को गुनाह नहीं समझते और ना ही इस बात की परवाह करते हैं। बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि यहूदियों ने ये अहद किया था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर होगा तो हम उन पर ज़रूर ईमान लाएंगे और अरब के मुशरिकों के खिलाफ हम ज़रूर उनके साथ होंगे। लेकिन जब हुजूर अक़दस ने अपने नबूवत का ऐलान फरमाया तो यहूदियों ने आप पर ईमान लाने के बजाय इनकार कर दिया। इस पर यह आयत उतरी है। ये इसको कहते हैं शान नज़ूल, कि आपको पता हो कि ये आयत क्यों नाजिल हुई है। तो ये पस मंज़र है इसका, इस आयत का, इसको ज़रूर आपको पता होना चाहिए। यहाँ जो रसूल का लफ्ज़ आया है कुरान पाक में, जाअहुम रसूलुन, इससे मुराद हमारे सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। चूँकि आप तौरेत, ज़बूर वग़ैरह की तस्दीक फरमाने वाले थे और ख़ुद उनकी किताबों में भी हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की बशारत और आपके औसाफ और अहवाल का बयान मौजूद था। इसलिए हुज़ूर अनवर की तशरीफ़ आवरी और आपका वजूद मुबारक ही उन किताबों की तस्दीक है। लिहाजा इस बात का तकाजा तो ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की आमद पर अहले किताब का ईमान अपनी किताबों के साथ और ज़्यादा पुख्ता होता। यानी सबसे पहले ये लोग ईमान ले आते, लेकिन नहीं, इसके बरअक्स उन्होंने अपनी किताबों के साथ भी कुफ्र किया और रसूल को भी नहीं माना। मशहूर मुफस्सिर सुदी का कौल है कि जब रसूल करीम की तशरीफ आवरी हुई तो यहूदियों ने तौरात और कुरान का तकाबुल किया, और जब दोनों को एक दूसरे के मुताबिक पाया तो उन्होंने तौरात को भी छोड़ दिया। अंदाजा करें, बजाय इसके कि वो कुरान को लेते, कुरान के साथ साथ तौरात को भी नहीं माना उन लोगों ने। पीठ पीछे फेंकने से मुराद ये है कि उस किताब की तरफ बेइल्तिफाती की, बेपरवाही की। हज़रत सुफियान बिन उयैना फरमाते हैं कि यहूदियों ने तौरेत को रेशमी गिलाफों में सोने चांदी के साथ मुज़य्यन करके रख लिया और उसके अहकाम को नहीं माना। ये देख लें आप, ये आप जो है वो उनके साथ भी कर सकते हैं। यहूदियों की बातें हो रही हैं तो यहूदियों के साथ इसको आप जो है मिला सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने हालत को देखें, मुसलमानों की हालत, तो आपको अ, शर्म आएगी खुद कि यार ये चीज़ें तो हम भी करते हैं। यहाँ कुरान से मुतल्लिक मुसलमानों की हालत ज़ार क्या है, ज़रा ये भी देखिए। यहूदियों का अमल तो हमने देख लिया, इससे मालूम होगा कि अल्लाह ताला की किताब पर अमल ना करना और उसे पीठ पीछे फेंकने के मुतरादिफ है। अगरचे उसे रोज पढ़े और अच्छे कपड़ों पर लपेट कर रखे, जैसे यहूदी तौरात की बहुत ताजीम करते थे मगर हुजूर पर नूर पर ईमान नहीं लाए, तो इस पर अमल न किया गया। इसका मतलब तो यह है कि उसने अमल ही नहीं किया, गोया इसे पसे पुश्त डाल दिया। आज के मुसलमानों का हाल भी इससे मुशाबे है कि कुरान पाक की उम्दा से उम्दा और नफीस नुस्खे घरों में, मस्जिदों में अलमारियों की जीनत तो हैं, रेशमी गिलाफ भी उन पर मौजूद है, लेकिन पढ़ने, समझने और अमल करने की हालत यह है कि उन अलमारियों और रेशमी गिलाफों पर गर्द की तह जम चुकी है।
اور حقیقتاً وہ گرد ان غلافوں پر نہیں بلکہ مسلمانوں کے دلوں پر جمی ہوئی ہے۔ آج کہاں ہے وہ مسلمان جنہیں قرآن کے حلال و حرام کا علم ہو، جنہیں اسلامی اخلاق کا پتہ ہو، جن کے دل اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر ڈر جاتے ہوں اور ان کے اعضاء اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہوں، جن کے دل و دماغ پر قرآن کے انوار چھائے ہوئے ہوں۔ افسوس وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوا کہ قرآن شریف کی طرف پیٹھ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایک دیکھیں ذرا، یہ مسئلہ دیکھیں ذرا، اور یہ بے رخی اور بے توجہی علامت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بے عمل آدمی جاہل کی طرح ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک مسئلہ ہے، دیکھیں جیسے یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ان کا حال بیان کیا گیا یہودیوں کا، کہ انہوں نے ریشمی غلافوں میں اس کو رکھا ہوا تھا قرآن مجید کو، اس کو تورات کو، اور مسلمان جو ہے آج کل جو ہے وہ ریشمی غلافوں میں قرآن مجید کو رکھتے ہیں، تو ہم لوگ عمل نہیں کرتے۔ اب یہاں بات یہ سمجھنے والی ہے کہ یہاں پر جو ابھارا جا رہا ہے وہ قرآن مجید پہ عمل کرنے کے بارے میں ابھارا جا رہا ہے، نہ کہ ریشمی غلافوں سے منع کرنے کے لیے آپ کو ابھارا جا رہا ہے۔ یعنی لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں بھئی آپ ریشمی غلاف میں نہیں رکھیں گے، اب ہم اس کو خوشبو نہیں لگائیں گے، اب اس کو ہم طاقوں میں نہیں رکھیں گے، چونکہ یہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو کیا کرو گے عمل میں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کی تعظیم کرنا چھوڑ دیں، ظاہری تعظیم، کہ اس کو چومنا چھوڑ دیں، اس کو اپنے سینے سے لگانا چھوڑ دیں، اور اس کو ریشمی غلافوں میں، خوشبوؤں میں، جیسے آج کل قرآن مجید آ رہے ہیں بڑے خوشبودار معطر ہوتے ہیں، وہ پہلے سے ہی معطر ہوتے ہیں، ان کی لکھائی ہی خوشبو والی ہوتی ہے، کاغذ ہی خوشبو والا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے منع کیا جا رہا ہے، یہ بھی غلط بات ہے نا۔ مصیبت یہ ہوتی ہے اب جب بیگم سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کچھ اور سمجھا رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ اور سمجھ رہی ہوتی ہے، ایسا نہیں کرنا آپ لوگوں نے۔ یہاں پر جیسے ریشمی کپڑوں سے آپ کو منع نہیں کیا جا رہا، آپ اس کو جو ہے خوبصورت سے خوبصورت جو ہے وہ اس کے لیے فریم کروائیں، خوبصورت الماریاں بنوائیں کتابوں کے لیے، ہر گھر میں ایک الماری ہونی چاہیے جس میں کتابیں ہوں، جہاں پہ وہ سارے اسلامی بکس ہوں، وہاں پہ تسبیح پڑھی ہو، ٹوپیاں ہوں، اور بھی بہت ساری چیزیں وہاں رکھ سکتے ہیں آپ۔ تو یہ اس سے آپ کو نہیں روکا جا رہا کہ طاق نہ بنوائیں، ریشمی غلاف نہ بنوائیں، بھائی عمل پہ زور دیا جا رہا ہے، اس کی طرف توجہ کریں، بس عمل پہ توجہ دیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ یعنی عمل دیکھو، عمل سمجھے بات کو کہ عمل کیا، کیسے کریں، ہم عمل کریں۔ یعنی جب آپ کو ایک مسئلہ معلوم ہے کہ یار یہ قرآن مجید میں یہ آیت ہے، جیسے روزہ آ گیا ہے، اور روزے کے بارے میں آیات بھی موجود ہیں، بھئی اللہ پاک نے فرمایا بھی پچھلی امتوں پہ بھی فرض تھے، تم پہ بھی فرض کر رہے ہیں، یہ رمضان کا سارا مہینہ فرض ہے، آپ کو پتہ بھی ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں مجھے یار بڑی سستی چڑھ رہی ہے، اور میں نے سگریٹ پینی ہے، میں نے نسوار ڈالنی ہے، او نہیں یار میں نے کام بہت کرنا ہوتا ہے، او نہیں میرے پاس بچہ ہے جی، وہ میں نے بچے کو دودھ پلانا ہے، اور سو مسائل آپ نکال لیتے ہیں نا۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ تو قرآن پہ عمل یہ ہے نہ کرنا نا، آپ کو پتہ بھی ہے۔ آپ جب کلچر اور اس قرآن کی بات آتی ہے تو آپ کلچر کو چھوڑ دیتے ہیں اور کلچر کو لے لیتے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو پیٹ کر دیتے ہیں آپ۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ ظاہری طور پر بھی پیٹ نہیں کرنی چاہیے قرآن مجید کو، یعنی کسی بھی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز کی آپ تعظیم کرتے ہیں اس کو پیٹ نہ کریں آپ، یعنی والدین کو پیٹ نہیں دکھاتے، یعنی اگر آپ کے والد صاحب پیچھے بیٹھے ہوں، آپ کی ماں بیٹھی ہوں پیچھے، اور آپ ان کے ساتھ سامنے بیٹھنا ہو تو ان کی پیٹھ پیچھے ایسے نہ، ان کو پیچھے نہ بٹھائیں اپنے، ان کو ہمیشہ اپنے آگے رکھا کریں، آگے رکھا کریں، ہمیشہ رکھا کریں۔ یہ ایک خبیث آدمی گزرا ہے، بڑا ہی بے ادب، اس کا نام تھا ذوالخویسرہ، ذوالخویسرہ تمیمی کا نام تھا، تمیمی۔ یہ بے ادب گستاخ تھا، ایک غنیمت کی تقسیم کے دوران اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ہی بے ادبی سے پکارا کہ محمد انصاف کرو، اور وہ طویل حدیث پاک ہے، بڑی طویل حدیث پاک ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے پیٹھ جو ہے پھیری ہے اور وہ چل پڑا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، اس کو نہ مارو، اس کی پیٹھ سے جو ہے وہ ایسی نسل نکلے گی کہ جو قرآن تم سے اچھا پڑھے گی، اپنے قرآن کو تم حقیر سمجھو گے، اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے ان کے روزے کے مقابلے میں، لیکن ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ تو یہ ایک بڑی طویل حدیث پاک ہے، وہ اس میں جو حدیث پاک میں ہے کہ اس نے پیٹھ کی رسول اللہ کی طرف اور چل پڑا، تو یہ بے ادبوں کی علامت ہوتی ہے۔ اسی لیے جو باادب لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کا بڑا خیال رکھتے ہیں ہمیشہ سے کہ بزرگوں کے سامنے جو ہے نا ان کو پیٹھ نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہاں اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن کو بھی پیٹھ نہیں کرنا چاہیے، یعنی آپ جہاں سوتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں،
कुरान आपके पीठ पीछे नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके आगे होना चाहिए। इसी तरह तस्वीर है, तस्वीरें होती हैं, खाना काबा की तस्वीर है, रोज़े पाक की तस्वीर है, तो आपके कदमों के सामने ना हो, आपके कदमों के, बल्कि वो आपके सर के ऊपर हो, आपके दाएं तरफ हो, आपके बाएं तरफ हो, इस तरह होने चाहिए, ताकि वो मैं बेदबी का जितना आप बच सकते हैं उतना ही बचाएं, उससे बचें। ये अच्छा होता है। हम्म। ये तफसीर इब्न कसीर में फरमाया कि दूसरी जगह साफ बयान है कि उनकी किताबों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद था। फरमाया यजीदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। अल्लाह पाक ने फरमाया, अल्लाह पाक ने हमें खबर दी कि तौरात और इंजील में इस रसूल के मुतल्लिक लिखा हुआ था बाकायदा से। तो रसूलुल्लाह के बहुत सारे नाम आए हैं पुरानी किताबों में, और सिफात बयान हुई हैं। यानी आपका अहमद नाम तो जिक्र है ना, कि अहमद, हज़रत ईसा साहब ने बताया उनको कि अहमद नाम का मेरे बाद आने वाला है, अल्लाह का महबूब पैगंबर आने वाला है। और फरकलीद का नाम आता है यहाँ पे, रसूलुल्लाह के बहुत सारे नाम आए हुए हैं इनकी किताबों में। तो इन लोगों ने क्या किया, ये लोग पढ़ते थे रसूलुल्लाह की सिफात के बारे में। यहाँ भी यही फरमाया जाए कि जब भी उनकी किताब की तस्दीक करने वाला हमारा पैगंबर उनके पास आया, तो उनके एक फरीक ने अल्लाह की किताब से बेपरवाही बरत कर इस तरह उसे छोड़ दिया जैसे उनको इल्म ही नहीं है कि हमारी किताब में कुछ था भी कि नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि एक यहूदी आलिम इब्न सूर है, सूर अल-क़तयूनी, पता नहीं अल-क़तयूनी है, ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मोहम्मद, आप ऐसी कोई चीज़ लेकर आए नहीं आए जिसको हम जानते पहचानते हो। यानी आप तो कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का भी रसूल हूँ, मूसा भी रसूल है, ईसा भी है, लेकिन आप ऐसी कोई चीज़ नहीं लेके आए जिसको हम जानते पहचानते हो। और अल्लाह ताला ने आप पर कोई आयत बय्यिना, वाज़ेह आयत नाज़िल नहीं फरमाई है ताकि हम आपकी इत्तिबा करें। तब अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि बेशक हमने आपकी तरफ वाज़ेह आयतें नाज़िल की हैं। अल्लाह ताला ने नबी करीम पर वाज़ेह आयतें नाज़िल फरमाई हैं जिनसे वो तमाम उलूम और असरार ज़ाहिर हो गए जिनको उलमाए यहूद छुपाया करते थे। और जिस शख्स ने तौरात का मुताला न किया हो, वो उन पर मुत्तला नहीं हो सकता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तौरात के असल अहकाम क्या थे, उलमाए यहूद ने उनमें क्या तहरीफ की, सो वो शख्स हसद और बुग़्ज़ का शिकार होकर अपनी फितरत सलीमा को न खो चुका हो, उसके लिए आपकी नबूवत का सिद्क बिल्कुल वाज़ेह था। क्योंकि जिस शख्स ने न किताब किसी किताब को पढ़ा हो, न किसी आलिम की मजलिस में बैठा हो, वो बगैर अल्लाह के किताब के उन मख्फी चीज़ों को कैसे जान सकता है और कैसे बयान कर सकता है। ये बात था। अल्लाह ने फरमाया कि यहूदियों ने अपना ईमान लाने के अहद को तोड़ा, आप पर ईमान लाने को अहद तोड़ा। ये तो हमने अभी पढ़ा है इसके बारे में, ये सारी वही अहादीस दोबारा आ रही हैं। यहूद के चार फिरके थे, याद रखें। एक तो सही माने में तौरात पर आमिल था, अमल करता था तौरात पे, जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, फौरन ले आए। जैसे कि अब्दुल्लाह बिन सलाम, हज़रत काब बिन अहबार। इसलिए इसीलिए कुरान ने फरीक फरमाया कि मुनकिर सब नहीं है बल्कि एक ग्रोह है, मगर ये बहुत थोड़े हैं। इसलिए फरमाया बल अक्सरुहुम ला युमिनून, उनकी अक्सरियत जो है वो अहद शिकन शिकनी वाली है और कुफ्र करने वाली है। अक्सरियत ऐसी है, बगावत करने वाले हैं। हम्म। तो दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने सरकशी की और अहद अहद शिकन की और सरकशी और बगावत की, ठीक हो गया। तीसरे वो लोग हैं जो जुहला हैं, जिन्होंने बेइल्मी और उलमा के बहकाने से तौरात से मुंह मोड़ लिया। उनके लिए अल्लाह पाक ने फरमाया बल अक्सरुहुम ला युमिनून। चौथे वो जो दीदा दानिस्ता जाहिल बन गए और नबी आखिरुज़्ज़मा को पहचान कर बेखबरी जाहिर करने लगे, उनके लिए फरमाया गया कि कअन्नहुम ला यअलमून। उनमें से पहला फिरका तो नाजी है। ये जो सहाबा थे, अहले किताब से जो सहाबी बने थे, क्या लोग थे वो। और उसके बाद जो बाकी लोग हैं वो सब के सब जहन्नमी दोज़खी हैं। जो जाहिल हैं उनमें, जो किताब को जानने वाले हैं, जो जो नहीं अब अनजाने बन रहे हैं, वो सब के सब जो हैं वो दोज़खी हैं। इन्होंने कभी ए महबूब जिब्रील का बहाना कर रहे हैं, उनकी तो ये हालत है कि सिवाय चंद मुखलिस लोगों के बाकी सब ने अपने अहद पैमा तोड़ दिए हैं। किसी ने खुले बंदों, किसी ने खुफिया, किसी ने जहालत से, किसी ने जाहिल बनकर,
یہ لوگ ایسے گندے عذر کہاں کہاں سے کریں گے، آپ ان کی بکواس پر دھیان نہ کر دیں۔ اللہ کے عہد انہوں نے توڑے ہیں، رسولوں کے عہد کو انہوں نے خیال نہیں کیا، آپس کے عہد و پیمان توڑنے میں یہ بڑے ماہر ہیں۔ کتاب اللہ کے پس پش ڈال دیا ان لوگوں نے، قرآن کریم کی جلن میں تورات کو انہوں نے پھینک دیا، تورات کو بھی نہیں مانا۔ یہ ایسی ہٹ درم قوم کا کیا ٹھکانہ ہوگا، یہ دوزخی ہیں سارے کے سارے۔ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا یار، ان 3 آیات سے جو ہم نے آج پڑھی ہیں؟ پھر میں آپ کو ایک اور بھی چیز بتانے چاہتا ہوں میں۔ پہلا فائدہ یہ ہوا کہ وعدہ خلافی کرنا سخت جرم ہے، اور یہ ابھی یہودیوں کی مذمت ہو رہی ہے نا، اس لیے۔ اور نبی سے وعدہ خلافی کرنا اور بھی زیادہ سخت، اور رب سے بے وفائی کرنا بڑا ہی سخت جرم ہے۔ جس کی بات ٹھیک نہیں اس کا باپ بھی ٹھیک نہیں۔ اف یار، یہ بہت سخت لکھتے ہیں تفسیر نعیمی والے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عالم بے عمل اور جاہل برابر ہیں۔ جو عالم عمل نہیں کرتا ہو نا، وہ جاہل اور وہ برابر ہیں، بلکہ ایسے عالم کی سزا سخت ہوئے، کیونکہ جاہل تو کسی قدر معذور بھی ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ زبانی وعظ کرنا صرف کان تک، اور دل کا وعظ دل تک پہنچتا ہے۔ یعنی بے عمل عالم کا وعظ بے اثر ہوتا ہے، لوگ سن کر بھول جاتے ہیں۔ تیسری بات، اگر کتاب اللہ پر عمل نہ ہو تو اس کا چومنا چاٹنا ظاہری طور پر اس کو پڑھنا بیکار ہے، جیسا کہ ان یہودیوں کے حال سے معلوم ہوا کہ بغیر عمل توریت کی تعظیم ان کے لیے کچھ کام نہیں آئی۔ اگر طبیب کا نسخہ سترے غلاف میں لپیٹ کر رکھا جائے، روزانہ اس کو پڑھ لیا جائے، مگر اس پر عمل نہ ہو، کبھی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ خیال رہے کہ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ کتاب اللہ کو حق نہ جانے یا بے دھڑک ان پر اس پر عامل نہ رہے، جیسے کہ یہود کا حال ہے۔ جو گناہگار مسلمان نادانی سے قرآن پر پورا عمل نہیں کرتے، وہ اپنے قصور مند مجرم جانتا ہے اپنے آپ کو، اس لیے قرآن پاک کی تعظیم، اس کی تلاوت، اس کو دیکھنا ضرور باعث ثواب ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں یہاں بھی؟ وہ ایک غلط فہمی کو دور کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ احساس ندامت سے تلاوت کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک شخص ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اصل میں یہاں پہ 2 چیزیں جو مخالفین ہیں وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو قرآن کو صرف بطور نظام پڑھنا چاہتے ہیں۔ دونوں غلط ہیں، بات سمجھیں بات کو۔ قرآن پاک سے ثواب بھی ہوتا ہے، یہ نہ سوچے کبھی کوئی بندہ کہ قرآن مجید سے اتنا مجھے ثواب ہوگا، اتنا نہیں پڑھنا چاہیے، اور یہ کیا ثواب کی کتاب نہیں ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں بعض کہ بھئی قرآن پاک ثواب کی کتاب نہیں ہے۔ بھئی ثواب کی کتاب ہے، رسول اللہ نے بتایا ہمیں کہ یہ سورہ الحمد پڑھو گے، سورہ فاتحہ پڑھو گے تو یہ 20 پاروں کے برابر ہے۔ قل جو ہے سورہ قل هو اللہ احد، یہ 10 پاروں کے ثواب کے برابر ہے۔ آپ یعنی یا تو مضمون کے حوالے سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مضمون اس کا ایسا ہے، ہم ثواب کے معنوں میں اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ثواب ہی اتنا ہے۔ سورہ یاسین جو ہے یہ دلہن ہے قرآن مجید کی، یا کیا ہے، خوبصورتی ہے۔ میں مطلب یہ کہہ رہا ہوں کہ ثواب کے لیے بھی قرآن مجید ہے، اس سے اس کی نفی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں لوگوں کو عمل پہ بھی ابھارنا چاہیے۔ لیکن ثواب کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں تو ہونی چاہیے، ترغیب بھی ہو، ترہیب بھی ہو، ڈراوا بھی ہو، اور رغبت بھی دلائی جائے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، بس پتہ نہیں کیوں ایسا کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی، ہمیں ایک سائڈ پہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا، آپ کو طبیب آپ کو نسخہ دے دے تو آپ لٹکا دیں اس کو، تعویذ بنا کے رکھیں۔ تعویذ کی مخالفت میں لوگ ایسے کہتے ہیں کہ تعویذ نہیں ہونا چاہیے، تعویذ جو ہے وہ اللہ پاک نے اگر قرآن مجید کو شفا بنایا ہے تو آپ اس کو، آپ گلے میں شہد جیسے شفا ہے تو شہد کو گلے میں لٹکائیں گے کیا؟ تو وہ کھانے کی چیز ہے تو وہ کھائیں گے اس کو، اور یہ قرآن مجید ہے، اس کی تلاوت کریں اس کی۔ یعنی ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے دوسری چیز کی نفی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ آپ قرآن مجید کو ریشمی غلافوں میں رکھیں، طاقوں میں رکھیں، اچھی جگہ پہ رکھیں، ادب و تعظیم کریں اس کی، چومیں اس کو، سینے سے لگائیں اس کو، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بیٹیوں کے ساتھ جہیز میں بھی اس کو بھیجیں۔ کوئی اس سے آپ کو منع نہیں کر رہا، ہم تو کہہ رہے ہیں عمل کریں بھائی اس پہ۔ تو عمل کرنے میں اس چیزوں کی نفی نہیں آتی۔ اس کو تعویذ بنا سکتے ہیں، اپنے پاس اللہ کا نام رکھ لیں، اللہ کا نام۔ اب خانہ کعبہ کو دیکھنا ہے، صرف دیکھنا ہے، رسول اللہ نے فرمایا بھی خانہ کعبہ کو دیکھنا، والدین کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔
تو آپ خانہ کعبہ، لوگ کہیں گے بھی طواف کرو نا، دیکھنے سے کیا ہوگا، دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ والدین کی ادب کرو، احترام کرو، ادب کرنا والدین کا، یہ دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ نہیں بھائی، رسول اللہ نے بتایا دیکھنا ہی ثواب ہے، اب کیا کریں؟ اس کو اب اس کی نفی کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کہیں کہ والدین کی تعظیم بھی کریں، خانہ کعبہ کے طواف بھی کریں، تو طواف کی طرف لوگوں کو رغبت دلائیں، لیکن آپ اس کی نفی تو نہ کریں کہ خانہ کعبہ کو دیکھی بھی نہ بندہ. بھائی دیکھے، آپ اس سے محبت بڑھتی ہے، آپ جو ہے وہ اس سے لوگوں کو منع نہ کریں. تو یہ دونوں چیزوں میں آپ کو افراط و تفریط سے بچنا ہے ضرور. ہوں. چلو جی، اب ذرا میں آپ کو کل کا جو ہمارا سبق تھا، یہ تو آج کی آیات تھی، کچھ میں نے آپ کو بتانی تھی کہ یہودیوں نے اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 3 آیات تھی، اس میں ہم نے بتایا کہ یہودیوں نے جو اللہ کے رسولوں سے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اور قرآن ان کے تورات، انجیل، زبور میں جو احکام نازل ہوئے تھے اور اس کو پورا کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، وہ انہوں نے توڑ دیا انہوں نے. اور جو خاص بات تھی ان کتابوں میں وہ یہ تھی کہ ہمیں آخری نبی آئے گا، تم لوگوں نے اس کی عزت کرنی ہے، توقیر کرنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے اور اس پہ ایمان لانا ہے. تو یہ بات جو ہے انہوں نے اپنی کتابوں سے نکالی، اور انہوں نے جو ہے کہا، انجانے بن گئے کہ ہماری کتابوں میں تو ایسا کچھ بھی نہیں آیا. یہ ان کا طریقہ کار رہا ہے. تو اس بارے میں ان کی مذمت چل رہی تھی، اور یہ 3 آیات اسی بارے میں تھی. جو کل ہم نے آیت کریمہ پڑھی تھی، ان میں سے یہ تھا کہ یہ بعض یہودی کہتے ہیں کہ بھئی ہم چونکہ آپ کے پاس جبرائیل لے کر آتے ہیں یہ قرآن، اس لیے ہم جبرائیل کے دشمن ہیں. جبرائیل ہمارا دشمن ہے، اور جبرائیل جب بھی آتا ہے تو عذاب لے کے آتا ہے. اس کے پاس بڑا اختیار ہے جبرائیل کے پاس. ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں حضرت جبرائیل کے بارے میں، تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. تو جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ پورا ایک محکمہ، پھر میرا وہ لفظ خراب ہو گیا، محکمہ ہے، محکمہ محکمہ ہے، پورا کا پورا نظام ہے جو چلا رہے ہیں یہ لوگ، یہ فرشتے. تو ان میں سے کسی آیت کا بھی انکار کرنا، یہ سارے رسول ہیں، میرے سارے رسول ہیں، اللہ کی ہدایت لے کے آتے ہیں، پیغام لے کے آتے ہیں. ان میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہونا تمام کی دشمنی ہے. اللہ نے فرمایا میں بھی اس کا دشمن ہوں جو جبرائیل کا دشمن ہے. بس کہہ دیا آرام سے. تو وہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، اور آج کی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جبرائیل کا بہانہ کرتے ہیں، یہ اصل میں آپ کے دشمن ہیں بس. حضرت ابو شیخ امام بیہقی نے شعب میں روایت کیا ہے سند حسن سے، حسن حدیث حسن ہے کیا کہ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، ذرا سنیے گا. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے، اور آپ کے ساتھ جبرائیل باتیں کر رہے تھے، یعنی وہی نازل ہو رہی تھی. اچانک آسمان کا افق پھٹ گیا، جبرائیل اپنے آپ کو پست کرنے لگے اور اکٹھے ہونے لگے، زمین کے قریب ہونے لگے. جبرائیل امین کی بات ہو رہی ہے. پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک فرشتہ آ گیا. اس نے کہا اے محمد، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، اور تجھے بادشاہ، نبی اور عبد نبی بننے کا اختیار دیتا ہے. آپ کو سمجھ آ گئی کہ ابھی جبرائیل امین حاضر بارگاہ ہے، اور ایک اور فرشتہ جو کہ آسمان پھاڑ کے آ گیا اور جمع ہونے لگا ایک جگہ پہ، اور وہ رسول اللہ کے بالکل سامنے آ گیا، اور آپ کو فرمایا کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور یہ آپ کو اختیار دینا چاہتا ہے کہ آپ یا تو بادشاہ نبی بن جائیں یا پھر عبد نبی بن جائیں. تو رسول اللہ نے فرمایا جبرائیل نے میری طرف اپنے ہاتھ سے تواضع کرنے کا، یعنی کہ عاجزی اور انکساری اور تواضع کرنے کا اشارہ کیا. تو میں جان گیا کہ وہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں. میں نے کہا میں عبد نبی بننا چاہتا ہوں، عبد نبی، بندہ، غلام، بندہ بننا چاہتا ہوں، نبی بننا چاہتا ہوں. تو وہ فرشتہ آسمان کی طرف بلند ہو گیا. میں نے پوچھا اے جبرائیل، میں نے تجھ سے اس کے متعلق پوچھنے کا ارادہ کیا تھا، پھر میں نے تیری حالت دیکھی تو تجھ سے سوال نہ کیا. اے جبرائیل یہ کون تھا؟ جبرائیل نے کہا یہ اسرافیل فرشتہ تھا. اللہ تعالیٰ نے جس دن سے اسے پیدا فرمایا ہے، یہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے، اوپر نظر نہیں اٹھاتا. اس کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان 70 نوروں میں جو نور اس کے قریب ہوتا ہے پھٹ جاتا ہے. لوح محفوظ اس کے سامنے ہے. جب اللہ تعالیٰ آسمان میں یا زمین میں کسی کام کا حکم فرماتا ہے
تو لوح محفوظ بلند ہوتی ہے، یہ اپنی پیشانی اٹھاتا ہے اور اس میں دیکھ لیتا ہے۔ اگر وہ کام میرے متعلق ہو تو یہ مجھے حکم دیتا ہے، اگر میکائیل کے متعلق ہو تو اسے اس کا حکم دیتا ہے، اور اگر وہ کام ملک الموت کے متعلق ہو تو اسے حکم دیتا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل تیری کیا ڈیوٹی ہے؟ فرمایا ہواؤں اور لشکروں پر میری ڈیوٹی ہے۔ میں نے پوچھا میکائیل کی کیا ذمہ داری ہے؟ جبرائیل نے کہا نباتات، بارش کی ذمہ داری اس کے سپرد ہے۔ میں نے پوچھا ملک الموت کا کیا کام ہے؟ جبرائیل نے کہا وہ روح قبض کرتا ہے۔ میرا گمان تھا کہ وہ قیامت کے قیام کے ساتھ اترا ہے، جو آپ نے اس کی آمد کے وقت میری کیفیت دیکھی تھی، اس کی وجہ قیامت کے خوف تھا، قیام کا خوف تھا۔ اللہ۔ اسی طرح امام طبرانی نے بھی یہ روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں افضل ترین فرشتے کے متعلق نہ بتاؤں؟ وہ جبرائیل ہے، اور نبیوں میں افضل نبی آدم ہیں، اور دنوں میں افضل دن جمعہ ہے، اور مہینوں میں افضل مہینہ رمضان کا ہے، اور راتوں میں افضل رات لیلۃ القدر ہے، اور عورتوں میں افضل عورت مریم بن عمران ہے۔ میں آپ کو نا ایک ویڈیو شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ احباب، وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا۔ میں کل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا لیکن پھر مجھے یاد نہیں رہا۔ میں وہ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ ذرا حضرت جبرائیل کی جو کیفیت ہے وہ ذرا آپ نے جو ہے نا تھوڑا سا تصور کرنا ہے، تصور میں کہ جبرائیل امین کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ میں تیری صورت کو دیکھوں۔ جبرائیل نے کہا کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں واقعی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جبرائیل نے فرمایا فلاں وقت رات کو بقیع المرقد فرقد میں آپ کو اپنی شکل دکھاؤں گا۔ جبرائیل اپنے وعدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اپنے پروں میں سے ایک پر پھیلایا، ایک پر اس نے آسمان کے افق کو ڈانپ لیا، حتیٰ کہ آسمان سے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ بڑا خطرناک ہے یہ منظر بھی دیکھیں ذرا، آگے بھی ذرا دیکھیے گا۔ سیدہ عائشہ ہی روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبرائیل امین کو اترتے ہوئے دیکھا، اس نے کائنات کو بھر دیا، کائنات کو بھر دیا، اور اس پر سندس کا لباس تھا، اور اس کے ساتھ موتی اور یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ آپ ذرا اندازہ کر سکتے ہیں اس بات کا۔ ابو شیخ نے شریح بن عبید سے روایت کیا کہ نبی کریم نے جب آسمان کی طرف بلند ہوئے تو جبرائیل کو اپنی اصل شکل میں دیکھا، اس کی تخلیق میں اس کے پروں پر زبرجد موتی اور یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ فرمایا مجھے محسوس ہوا کہ میری آنکھوں کے سامنے سے افق کو اس نے ڈھانپ دیا ہے۔ میں نے پہلے جبرائیل کو مختلف صورتوں میں دیکھا تھا، اور اکثر میں اسے دہیا کلبی صحابی ہے ان کی شکل میں دیکھتا تھا، اور کبھی میں اسے دیکھتا تھا جیسے کوئی شخص اپنے ساتھی کو چاندنی کے پیچھے سے دیکھتا ہے۔ یہ ساتھی کو چاندنی کے پیچھے سے دیکھتا ہے، جالی کے پیچھے سے دیکھتا ہے۔ اوف۔ یہ ذرا دیکھیے گا، ایک حدیث میں بھی ہے کہ جبرائیل کے دو پر ہیں، اور اس کے اوپر موتیوں سے مرصع ایک چادر بھی ہے، موتی لگے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے اس پہ موتیوں کا کام ہوا ہے چادر پہ۔ اس کے اگلے دانت چمکدار ہیں، اس کی پیشانی روشن ہے، اس کا سر مضبوط مرجان کی مثل ہے، اور مرجان ایک موتی ہے گویا وہ برف ہے، اور اس کے پاؤں سبزی مائل ہیں۔ دیکھا آپ نے؟ فرماتے ہیں کہ جبرائیل کے دونوں کندھوں کے درمیان 500 سال تیز رفتار پرندے کی اڑنے کا فاصلہ ہے۔ اندازہ کر سکتے ہیں پرندے کا، یعنی وہ جہاز کی بات ہو رہی ہے، وہ راکٹ کی، وہ جو بھی پیدا ہوگا ابھی، وہ چیز جس پہ ہم سفر کریں گے، وہ جو بجلی کے مانند جائے گا، یہ دیکھیں آپ، اندازہ کریں آپ، یہ اتنا فاصلہ ہے 500۔ اب 500 کیا، 500 سال اب یہ حدیث ابھی میں دیکھوں گا تو پھر پتہ لگے گا۔ لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، تھوڑا سا دیکھیں، ذرا غور کریں کہ زبرجد یاقوت مرجان جو ہے وہ اگر آسمان میں آ جائیں یکدم سے، اور سارا آسمان چھپ جائے، اور صرف وہ پروں والا پرندہ آپ کو دکھائی دے، اتنا بڑا پرندہ،
کہ جس سے یاقوت اور زبرجد جو ہیں وہ ایسے نا وہ نیچے گر رہے ہوں جیسے، کیونکہ وہ پروں کو ہلا رہا ہے مسلسل، اور سر بھی اس کا جو ہے وہ بھی مرجان کا ہے، وہ سبزی مائل بھی ہے، اس کے دانت بھی چمکدار ہیں، اس نے جو چادر لی ہے وہ بھی سارے اس پہ موتی جڑے ہوئے ہیں۔ اندازہ کریں کہ وہ کیسی یعنی کیسی ہے بتناک جو ہے نا وہ ایک صورت ہوگی، اور کتنی خوبصورت ہوگی وہ۔ یعنی اگر آپ کو شروع میں تو دیکھیں گے تو لازم بات ہے ہیبت آتی ہے۔ یہ چاند جب آتا ہے نا، چاند اس دفعہ تو چاند بہت دفعہ دیکھے، چاند جب آتا ہے نا 14ویں کا چاند آتا ہے، آپ اس کو جب آپ دیکھتے ہیں آپ پہ ہیبت آتی ہے، ایک طرح کی ہیبت آپ کے اوپر آ جاتی ہے، لیکن آپ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو وہ منظر بڑا خوبصورت دکھائی دینا شروع ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس سے خوبصورت منظر آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا۔ یعنی چاند کو اگر آپ دیکھیں، یہ چاند ہماری خوبصورتی ہے ہمارے اس فلک کی، لیکن اس سے کئی زیادہ اب تو ہمیں چاند کا بھی دیکھ پتہ لگ گیا نا کہ چاند کتنا خوبصورت ہے، سارے وہ کھڈے پڑے ہوئے ہیں، لیکن دور سے کتنا خوبصورت ہے۔ لیکن اصل خوبصورتی بھی ہے، اور وہ یہ فرشتے ہیں، جب یہ آتے ہیں فرشتوں کی، آپ نے دیکھا نا کہ وہ اپنی شکل کو بدلتے رہتے ہیں، ان کے پر ہیں اور وہ یاقوت و زبرجد اور اس طرح کے ہیرو موتیوں سے بنے ہوئے ہیں، لالوں سے بنے ہوئے ہیں، تو وہ کتنے چمکدار منظر ہوتا ہے، کتنا خوبصورت۔ آتش بازی تو کچھ بھی نہیں ہے نا، آتش بازی تو ہم لوگ کرتے ہیں، اور بہترین آتش بازی ہم نے دیکھی ہے ابھی تک جو ہم نے دیکھی ہے، تو لیکن وہ کیا منظر ہوگا جب سارا آسمان ہی بھر جاتا ہوگا ان سے، کائنات بھر جاتی ہے ان سے یار۔ آپ جب تھوڑا سا ہلکا سے بھی سوچیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ تو بڑا ہی ہیبت ناک منظر ہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر آپ جب اس کے خوبصورتی میں کھو جائیں گے تو پھر ایسا لاجواب منظر آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا نہ سوچا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں گے نا تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ میں اس طرح آپ کو جو ہے وہ جو ویڈیو شیئر کرنے لگا ہوں فرقان کی، فرقان قریشی کی، وہ آپ کو مزہ آئے گا، بہت خوبصورت اس نے بیان کیا ہے، بڑا پیارا۔ ایک ہی حدیث پڑھی ہے یہاں سے، در منصور سے ایک ہی حدیث پڑھی ہے، لیکن اس کو بڑے پیار سے سمجھایا ہے، وہ ضرور ہمیں سمجھنا چاہیے۔ واہ واہ! کہ جبرائیل امین کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں اور انتہائی خوبصورت احادیث ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھیں میں نے مخلوق میں سے کوئی چیز اس طرح کی نہیں دیکھی، جب جبرائیل آئے نا میرے سامنے آئے تو میں نے اس جیسی چیز کوئی نہیں دیکھی تھی، بے مثل ہے جبرائیل، بے مثل۔ اندازہ کریں آپ، جبرائیل نے کہا اگر آپ اسرافیل کو دیکھتے تو آپ کی کیا حالت ہوتی۔ اس کے 12 پر ہیں، ایک پر اس کا مشرق میں ہے اور ایک پر مغرب میں ہے، عرش اس کے کندھے پر ہے، اور کبھی وہ عظمت الہی کی وجہ سے اپنے آپ کو سکیڑ لیتا ہے، حتیٰ کہ وہ پوشیدہ چیز کے مثل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے عرش کو کوئی چیز نہیں اٹھاتی سوائے اللہ تعالیٰ کے عظمت کے۔ اللہ اکبر! حضرت سیدنا صدیق اکبر جبرائیل، کیا کہتے ہیں یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر جبریل کی نبی کریم سے گفتگو سنتے تھے لیکن اسے دیکھتے نہیں تھے۔ صحابہ کرام جو تھے وہی کو اترتے ہوئے سنتے بھی تھے، آپ کو پتہ ہے اس چیز کا کہ وہی جو آتی تھی اس کی چیزوں کو یعنی کہ صحابہ کرام محسوس کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم نے مکھیوں کی بھنبھناہٹ سی ایسی کچھ آواز سنتے تھے ہم، جب وہی نازل ہوتی تھی ہمیں اندازہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ بات بھی صحیح ہے کہ وہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ لگ جاتا تھا کہ وہی نازل ہو رہی ہے، لیکن دیکھ نہیں سکتے تھے۔ سیدہ عائشہ نے جبرائیل امین کو دیکھا ہے، آپ کو پتہ ہے نا اس چیز کا کہ ان کے ازواج مطہرات کے لیے جبرائیل امین جو ہے وہ خاص کر اترے ہیں، خاص کر ان کے لیے اترے ہیں۔ تو ایک دفعہ جو ہے وہ سیدہ عائشہ نے یہ جو صحابی کا نام لیا ہے دحیہ کلبی کا، آپ نے جو ہے وہ دیکھا ہے باقاعدہ سے، ان کو دیکھا تو رسول اللہ نے پوچھا یہ کون تھا جو میرے ساتھ بات کر رہا تھا، تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ میں یہ دحیہ کلبی تھے، میں جانتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ جبرائیل امین تھے، یہ دحیہ کلبی کیا شکل میں آئے تھے۔ تو پرانے زمانے میں یہ جو فرشتے ہوتے تھے یہ غیر جو ہے وہ غیر نبی کے لیے بھی اترتے تھے۔ قرآن مجید میں اس کی تصدیق ہمیں ملتی ہے کہ جب وہ مریم کے پاس آئے، جبرائیل امین آئے انسانی شکل میں، اور مریم جو تھی وہ پیغمبر نہیں تھی، پیغمبر کی ماں ہے، لیکن وہ پیغمبر کو لے کے آئے تھے، حضرت عیسیٰ کو لے کے آئے تھے، اور پورا پروسیس کے ساتھ پھر وہ جو ہے ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو آ، مطلب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ فرشتوں کی ملاقات کرنا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، فرشتوں سے ملاقات ہو سکتی ہے، اور وہ لوگوں کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، طالب علم ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں،
ان کے لیے اپنے پروں کو پھیلاتے رہتے ہیں، یعنی عزت کے لیے، ان کی عزت کے لیے، توقیر کے لیے۔ تو یہ سمجھ لیں، یوں سمجھ لیں آپ کہ اتنی نورانی مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس سے بھی زیادہ شرف دیا ہے۔ انسان کے لیے وہ اپنے پر پھیلا دیتے ہیں اور ان کی خدمت میں رہتے ہیں۔ مسلمانوں سے، مومنوں سے تکلیفوں کو دور کرنے والے، مصیبتوں کو دور کرنے والے، راستوں کی رکاوٹوں کو دور کرنے والے یہ فرشتے ہوتے ہیں۔ یہ آتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ہم ایسے وظائف کرتے ہیں، کچھ بول دیتے ہیں، کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ جس سے یہ فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل یہ ہمارا ایمان ہے ان ساری چیزوں پہ۔ یہاں پر فرشتوں کی بہت ساری اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ اچھا ہو گیا۔ ایک اور حدیث پاک کیا فرما رہے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب میں نے جبرائیل کو دیکھا اور جبرائیل کو کسی نے نہیں دیکھا مگر وہ اندھا ہو گیا، مگر یہ کہ وہ دیکھنے والا نبی ہو، لیکن یہ تیری آخری عمر میں ہوگا۔ کس نے کہا ہے؟ یہ حاکم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کو رسول اللہ نے بتایا کہ آپ دیکھو گے۔ اب پتہ نہیں کیسے ملاقات ہوئی پھر۔ اب دیکھو نا، یہ ذرا اس کو ذرا امیجن کر سکتے ہیں آپ؟ یہ حدیث پاک دیکھیں نا، جبرائیل میرے پاس آتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے ساتھی کے پاس آتا ہے، اور وہ ایسے سفید کپڑوں میں ملبوس ہوتا ہے جس پر موتی اور یاقوت جڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کا سر راستے کی مانند ہے اور اس کے بال مرجان کی طرح ہیں، اس کا رنگ برف کی طرح ہے، پیشانی روشن ہے، دانت چمکدار ہیں، اس کے اوپر دو چادریں ہیں جو موتیوں سے مرصع ہیں، اس کے دو سبز پر ہیں اور اس کے پاؤں سبزی میں ڈھکے ہوئے ہیں، اور اس کی اصلی صورت ایسی ہے کہ آسمان کے افق کو بھر دیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے روح اللہ، میں تجھے اصلی صورت میں دیکھنے کی خواہش کرتا ہوں۔ پس اس نے اصل صورت اختیار کی تو دونوں افق کو بھر دیا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ بہت پیاری پیاری احادیث یہاں پہ جمع ہے، بہت کام کیا ہے اس پہ امام سیوطی نے۔ یہ امام سیوطی نے ان کی تفسیر ہے، بہت پیار سے انہوں نے جمع کیا، بڑی محنت کی ہے اس پہ، ساری احادیث کو جمع کیا، بڑی زبردست ہے۔ چلیں، کافی میرے خیال میں اتنا زیادہ ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ محتشم، یہ حفصہ ہے نا، یہ حفصہ ہے، بینش والی بھی آ گئی۔ چلیں چلیں، سلامت رہیں اب آپ، بہت شکریہ، کل ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پیر کو نا انشاءاللہ، پیر کو، اس آنے والے پیر کو ہم جمعے کو پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن پیر کو انشاءاللہ پھر آمنا وہ بھی ہے اپنا ہمارا سورہ یوسف کو میں نے شیخ عثمان سے میں نے کہا ہے کہ وہ ایک دفعہ ہم سے نا سورہ یوسف، ہمیں ایک دفعہ اس کا مرکزی جو خیال ہے، مرکزی جو دروس ہیں وہاں سے وہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور ہم پھر اس پہ انشاءاللہ سورہ یوسف پہ کام کریں گے۔ آپ سب کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ سورہ یوسف کو ایک دفعہ مطالعہ کریں، اور آپ کے ذہن میں یوسف علیہ السلام کے متعلق کوئی بھی سوال آتا ہے تو اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بات کریں گے پیر کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور بڑے ہی ایمان افروز سورہ یوسف ہے، اس جیسا واقعہ کسی کا نہیں ہے، کسی پیغمبر کا نہیں ہے۔ سب سے خوبصورت واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کا، کہ اس میں سارا کچھ آ گیا ہے، سارا کچھ، یعنی آپ نے توحید پڑھنی ہو، آپ نے عشق و محبت پڑھنا ہو، آپ نے جوانی، آپ نے بچپنا، جوانی، آپ نے ممتا دیکھنی ہو، آپ نے باپ کی محبت دیکھنی ہو، بھائیوں کا تعلق دیکھنا ہو، آپ یہ سارا کچھ اس میں ستیلے پن کا بھی ذکر ہے، ہر چیز کا، عورت کی مکاریوں کا بھی، عورت کا اچھا روپ بھی، وہ سارا کچھ آپ دیکھیں گے اس میں، قانون دیکھیں گے، بادشاہت دیکھیں گے، غلامی دیکھیں گے، ہر چیز اس میں ہے۔ انشاءاللہ بڑی خوبصورت صورت ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ جی محفر جی محفر سر، یہ اس سے اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے ریلیٹ کریں گے سر؟ یہ بھی اسی میں ہوگا نا کوشچن؟ ہاں کس چیز میں، کس چیز کو؟ سر، سورہ یوسف جو ہم پڑھیں گے تو اس کو ہم اپنی زندگی کو کیسے ریلیٹ کریں گے، اس کو ملائیں گے کیسے، جیسے ہم ہر چیز کو لے کے چلتے ہیں؟ ہاں انشاءاللہ، تو وہ بس انشاءاللہ پھر یہ ہم پیر کو بات کریں گے اس پہ انشاءاللہ، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ، یہی ہمارا موضوع ہے نا، قرآن تو سارا اسی لیے ہے۔ تو ہم سورہ یوسف کو دیکھیں گے، پھر یہی کریں گے کہ ہم کیا کیا اس میں، ایک سبق تو نہیں ہے نا، وہ ہر ایک کی کہانی ہے،
سورہ یوسف میں ہم میں سے کوئی ایک ایسا بندہ نہیں ہے جس کی کہانی جو ہے آپ کو سورہ یوسف میں نہیں دکھائی دے گی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر وہ ہم سبق لیں گے، اس سے ہر ایک لفظ کو پڑھیں گے انشاءاللہ منڈے کو انشاءاللہ. چلیں، بہت شکریہ احباب، اپنا خیال رکھیے گا، اور ملتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد کل انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.